कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों का वीक कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें दुआ के साथ आज का सेशन शुरू करेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन इलाही आमीन। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग उस्ताज़ा के साथ कर रहे हैं क़यामत की निशानियाँ। अलामात सुग़रा हम लोग कर चुके। लास्ट वीक हमने कौन सा स्टार्ट किया था? कौन सी अलामात को हमने पढ़ना शुरू किया था? कुबरा। और अलामात कुबरा में हमने कौन सी अलामत को पढ़ा था? दज्जाल। क्विज कर लिया माशाल्लाह आप लोगों ने? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब तो बहुत आसान होगा कि ठीक है, कोई जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइएगा कि दज्जाल जो है वो मेजर साइंस में से है ना क़यामत के। तो ये कब वाक़या होगा? ये इसका ज़हूर कब होगा या दज्जाल का खुरूज कब होगा? क्या मतलब बिल्कुल बिगनिंग में होगा, मिडल में होगा या बिल्कुल करीब करीब जाके होगा? क़यामत के बिल्कुल करीब करीब जाके होगा। वेरी क्लोज, यानी ये वन ऑफ दो साइंस हैं जब बिल्कुल किस चीज की मोहलत खत्म हो जाएगी। एंड ऑफ टाइम्स है लेकिन तौबा की। अच्छा कौन सी वो मेजर फ्यू साइंस हैं कि जब वो जाहिर हो गए तो उसके बाद तौबा का और हर चीज का दरवाजा बंद हो जाएगा? ईमान लाने का, नेक अमल करने का, तौबा का, वो कौन सी अलामात हैं या वो कौन से साइन हैं जब जिनके जाहिर होने के बाद कबूल नहीं होगा कोई भी अमल? सूरज का मगरिब से निकलना? नहीं, 10 मेजर में से भी ना 3 बहुत ज्यादा थे कि जिनके बाद बिल्कुल जो है दाबतुल अर्द का निकलना और दज्जाल का निकलना। ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल मेजर मेजर साइन जो बिल्कुल एंड के करीब और पैदर पे हदीस के मुताबिक जी धुएं का आना। बिल्कुल जज़ाकल्लाह सिस्टर बुशरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इनके बारे में क्या बताया कि किस तरह इनका ज़हूर होगा, जो मेजर अलामात हैं, कुबरा जो अलामात हैं क़यामत की, किस तरह इनका ज़हूर होगा। वन बाय वन, अचानक नहीं। हदीस में एक स्पेसिफिक वर्ड आता है ना, लाइक बीड्स ऑफ तस्बीह। बारकल्लाह फी सिस्टर उस्मा, कि तस्बीह के जिस तरह दाने, एक तस्बीह के धागा टूट जाए जिस तरह दाने गिरते हैं ना, क्या उन पे कंट्रोल रहता है? उन पे किसी टाइप का कंट्रोल होता है? नहीं, वो बस छूटते हैं और सब तरफ बिखर जाते हैं। तो जब ये अलामात, अच्छा अब हमने माइनर साइंस भी पढ़े हैं और मेजर साइंस हम पढ़ रहे हैं, सुगरा अलामात और कुबरा। तो सुगरा में से हम देख रहे हैं कि कुछ का ज़हूर सहाबा इकराम के ज़माने में, तबा ताबईन के ज़माने में, कुछ तसलसल से वक्त वक्त के बाद हो रहे हैं। तो ये किस बात की अलामत है? अलामात सुगरा का जाहिर होना, ये हमारे लिए उसमें क्या मैसेज है या हमें उससे क्या सबक लेना चाहिए? या यूं कह लें कि हमें इन साइंस को पढ़ने का, इन अलामात को पढ़ने का क्या फायदा है? अपनी इस्लाह कर लें, क्योंकि ये तो हमने प्रिपरेशन कर लेना। हर चीज की प्रिपरेशन करते हैं हम। इवन खाना भी बनाना हो तो उसकी पहले प्रिपरेशन होती है। तो ये अलार्म्स जो हैं, जो वार्निंग साइंस आते हैं, ये इसलिए आते हैं कि इंसान क्या है, अपने आप को तैयार कर ले, अलर्ट हो जाए और अपनी तैयारी जो है वो रखे। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, बारकल्लाह फी। इंशाल्लाह जब तक उस्तादा का सेशन स्टार्ट होता है आप लोग 2 मिनट का स्ट्रेच कर लीजिए। मेरे पास
स्टार स्टूडेंट की आज स्लाइड नहीं है, वो इंशाल्लाह एट द एंड सिस्टर शाज़िया आपको दिखा देंगी। थोड़ी मसरूफ थी इसलिए वो ज्वाइन नहीं कर सकी बिगनिंग सेशन, मुझे लेना पड़ा आपका, लेकिन एंड का सेशन जो है वो इंशाल्लाह आप उनके साथ लेंगी। आप लोग रेडी रहिएगा उसके लिए कि कौन से स्टार स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्विज नंबर, कौन सा क्विज हमने किया है, कौन सा क्विज नंबर किया है, 6। तो क्विज नंबर 6 के स्टार स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह एंड पे देखेंगे। आप लोग स्ट्रेच कीजिए मीनवाइल जब तक हम वेट करते हैं लाइव क्लास का। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala ka farman hai, فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں، جب وہ خود ہی آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا۔ لہٰذا قیامت کی نشانیوں سے اب ہمیں نصیحت حاصل کر لینی چاہیے۔ قیامت کے بارے میں مومن اور غیر مومن کے رویے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ الشورى کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد.
اسے وہ لوگ جلدی مانتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ وہ اس کو ایک مذاق سمجھتے ہیں، اور اسی لیے تمام پیغمبروں سے ان کے قوم کے لوگوں نے جب قیامت کی ان سے بات کی گئی تو کہا کہ پھر وہ جلد لے آؤ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اس سے ڈرنے والے ہیں، اس دن کے احوال سے، اس دن کے حالات سے خوف کھاتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے، آ کے رہے گی۔ سنو، بے شک وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں یقیناً وہ بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے بارے میں جھگڑنا نہیں چاہیے، کہ قیامت کے بارے میں جھگڑنا گمراہی ہے۔ وہ لوگ قیامت کے آنے کی جلدی کرتے ہیں جو ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس پر ایمان نہیں لاتے، لیکن جو ایمان لاتے ہیں وہ اس کے برپا ہونے سے ڈرتے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ بالکل سچی بات ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اور جو لوگ قیامت کے آنے کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ حق سے بہت دور نکلے ہوئے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوئے اس کے دن کے محاسبے سے ڈرتے رہیں۔ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ہم دجال کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ جب دجال آ جائے گا تو پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بھی نزول فرمائیں گے۔ تو آج ہم عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول برحق ہے، وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ انہیں دنیا سے زندہ اٹھا لیا گیا تھا اور قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے گا، اور ان کی وفات سے پہلے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آل عمران میں فرماتے ہیں، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ، بے شک میں تجھے قبض کرنے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اور تجھے ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی قیامت کے دن تک ان لوگوں کے اوپر کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا۔ پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹ کر آنا ہے، تو میں تمہارے درمیان اس چیز کے بارے میں فیصلہ کروں گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ تو سورۃ آل عمران کی اس آیت سے واضح طور پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ اور پھر یہ کہ سورۃ الزخرف کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں جب آئیں گے تو ان کا یہ آنا قیامت کی علامت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم۔ نہیں ہے وہ مگر ایک بندہ جس پر ہم نے انعام کیا، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا دیا۔ کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اور اگر ہم چاہیں تو ضرور تمہارے عوض فرشتے بنا دیں جو زمین میں جانشین ہوں۔
اور بلا شبہ وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام یقیناً قیامت کی ایک نشانی ہے، تو تم اس میں ہرگز شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں عیسیٰ علیہ السلام کا آخری زمانے میں آسمان سے زندہ اترنا قیامت کے قائم ہونے کے قریب ہونے کی علامت ہے، اور اس بات کی دلیل ہوگی کہ اب دنیا کا خاتمہ جلد ہو جائے گا۔ صحابہ کرام اپنے شاگردوں کو نزول عیسیٰ کی خبر دیا کرتے تھے۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، ابن عقیل انصاری کے آزاد کردہ غلام ابو یحییٰ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، میں قرآن کی ایک ایسی آیت جانتا ہوں جس کے متعلق آج تک مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا۔ اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پہلے سے علم ہے اس لیے نہیں پوچھتے، یا ان کا ذہن اس طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ پھر ہمارے ساتھ باتیں کرنے لگ گئے۔ جب وہ اپنی نشست سے کھڑے ہوئے تو ہم ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ ہم ہی نے ان سے کیوں نہ پوچھ لیا۔ تو میں نے کہا کہ جب وہ کل یہاں آئیں گے تو میں ان سے اس کے بارے میں ضرور پوچھ لوں گا۔ چنانچہ اگلے دن جب ابن عباس رضی اللہ عنہما تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ کل آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ قرآن کی ایک ایسی آیت جانتے ہیں جس کے متعلق آج تک آپ سے کسی نے نہیں پوچھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ معلوم نہیں لوگوں کو اس بارے میں پہلے سے علم ہے اس لیے نہیں پوچھتے یا اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ آپ مجھے اس آیت کے متعلق بتائیے اور ان آیات کے متعلق بھی جو آپ نے اس سے پہلے پڑھ رکھی تھی۔ ابن عباس کہنے لگے، ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قریش سے فرمایا، اے گروہ قریش، اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی پوجا کی جاتی ہے ان میں سے کسی میں کوئی خیر نہیں۔ قریش کے لوگ جانتے تھے کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اس لیے وہ کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارا یہ خیال نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور اس کے نیک بندے تھے؟ اگر آپ سچے ہیں کہ ان معبودان باطلہ میں کوئی خیر نہیں تو پھر عیسائیوں کا اللہ بھی ویسا ہی ہوا جیسے آپ کہتے ہیں، یعنی ان میں بھی کوئی خیر نہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نشانہ بنا کے کہا کہ عیسائی ان کی پوجا کرتے ہیں تو پھر ان میں بھی کوئی خیر نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، اور جب ابن مریم کو بطور مثال بیان کیا گیا، اچانک تیری قوم کے لوگ اس پر شور مچا رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے یصدون کا معنی پوچھا تو انہوں نے اس کا ترجمہ چلانا کیا، یعنی چلانے لگے۔ اور وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بلا شبہ وہ یقیناً قیامت کی ایک نشانی ہے کا مطلب پوچھا تو ابن عباس نے کیا بتایا؟ فرمایا کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا خروج قیامت کی علامات میں سے ہے۔ تو صحابہ اپنے شاگردوں کو اس کے بارے میں باقاعدہ تعلیم دیتے تھے، خبر دیتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے بھی عیسیٰ علیہ السلام سے قربت کا ذکر کیا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام انبیاء اللاتی بھائیوں کی طرح ہیں، ان سب کی مائیں مختلف اور دین ایک ہے، اور میں تمام لوگوں میں عیسیٰ علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب ہوں، کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ ان قریب وہ زمین پر نزول فرمائیں گے۔ تو آپ دیکھیے مسند احمد کی اس روایت میں جہاں آپ نے یہ فرمایا کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں، وہیں یہ بات بھی فرما دی کہ ان قریب وہ زمین پر نزول فرمائیں گے، یعنی دوبارہ آئیں گے۔ سلسلہ صحیح کی ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو عیسیٰ علیہ السلام کو پائے وہ ان کو میری طرف سے سلام کرے۔ یعنی آپ اپنی امت کو یہ امانت بھی دے کر گئے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں اور لوگ ان سے ملیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو سلام پہنچائیں۔ اسی طرح یہ کہ اب ہم تھوڑا سا اس کی مزید تفصیل دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت کون سا ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ رومی یعنی عیسائی اعماق میں اتریں گے۔ یہ حلب اور انطاکیہ کے درمیان ایک پرفضا علاقہ ہے جو دابق شہر سے متصل ہے، یا دابق میں اتریں گے، یعنی وہ ساتھ ساتھ ہے تو اس لیے ان دونوں کا لفظ آتا ہے۔ ان کے ساتھ مقابلے کے لیے دمشق شہر سے یا مدینہ سے اس وقت
روئے زمین کے بہترین لوگوں کا ایک لشکر روانہ ہوگا. جب دشمن کے سامنے صف آراہ ہوں گے تو رومی کہیں گے تم ہمارے اور ان لوگوں سے ہٹ جاؤ جنہوں نے ہمارے لوگوں کو قیدی بنایا ہوا ہے، ہم ان سے لڑیں گے. یعنی جو آنے والا لشکر ہوگا اس کو ہٹانا چاہیں گے. تو مسلمان کہیں گے اللہ کی قسم نہیں، ہم تمہارے اور اپنے بھائیوں کے درمیان سے نہیں ہٹیں گے. چنانچہ وہ ان عیسائیوں سے جنگ کریں گے. ان مسلمانوں میں سے 1/3 شکست تسلیم کر لیں گے، 1/3. اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا کیونکہ میدان جنگ سے بھاگنا منع ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے. 1/3 1/3 قتل کر دیے جائیں گے، وہ اللہ کے نزدیک افضل ترین شہداء میں سے ہوں گے. اور 1/3 فتح حاصل کر لیں گے، وہ کبھی کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے، ہمیشہ ثابت قدم رہیں گے اور قسطنطنیہ کو دوبارہ فتح کریں گے. پھر جب وہ غنیمتیں تقسیم کر رہے ہوں گے اور اپنے ہتھیار انہوں نے زیتون کے درختوں سے لٹکائے ہوئے ہوں گے، اس پورے علاقے میں زیتون کے بہت درخت ہیں، تو شیطان ان کے درمیان چیخ کر اعلان کرے گا مسیح الدجال تمہارے پیچھے تمہارے گھر والوں تک پہنچ چکا ہے. وہ نکل پڑیں گے مگر یہ جھوٹ ہوگا، لیکن جب وہ شام پہنچیں گے یعنی دمشق تو وہ نمودار ہو جائے گا. اس دوران میں جب وہ جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے، صفیں سیدھی کر رہے ہوں گے، تو نماز کے لیے اقامت کہی جائے گی. اس وقت عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تو ان کا رخ کریں گے. پھر جب اللہ کے دشمن یعنی دجال ان کو اللہ کا دشمن دجال ان کو دیکھے گا، کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو، تو اس طرح پگھلے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ بھی دے تو پگھل کر ہلاک ہو جائے گا، لیکن اللہ اسے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل کرائے گا اور لوگوں کو ان کے ہتھیار پر اس کا خون دکھائے گا. تو یہ وہ وقت ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، دوسرے لفظوں میں دجال کے خروج کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. سلسلہ صحیحہ کی ایک روایت میں کچھ مزید تفصیل بھی ملتی ہے. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، نیکی کے کام پوچھتے تھے، اور میں شر کے بارے میں دریافت کرتا تھا کہ کیا کیا خرابیاں ہیں، تاکہ اس ڈر سے کہ میں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں، بچ جاؤں اس برائی سے. ایک دن میں نے کہا اللہ کے رسول، ہم جاہلیت اور شر کا زمانہ گزار رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جسے ہم نے قبول کیا اور آپ کو ہماری طرف بھیجا. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس خیر کے بعد پھر شر ہوگا جیسا کہ پہلے تھا؟ آپ نے 3 دفعہ فرمایا حذیفہ اللہ کی کتاب پڑھ اور اس کے احکام پر عمل کر. تو یعنی اگر انسان کو خیر کی باتیں جاننی ہے تو وہ بھی کتاب اللہ کو پڑھے، اور اگر شر کے بارے میں جاننا ہے تو بھی کتاب اللہ کو پڑھے. میں نے کہا اللہ کے رسول کیا اس شر کے بعد پھر خیر ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے کہا اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا تلوار. میں نے کہا کیا اس شر کے بعد پھر خیر ہوگی؟ اور ایک روایت میں آتا ہے کیا تلوار کے بعد خیر کا کوئی حصہ باقی رہے گا، یعنی لڑائی کے بعد اسلام باقی رہے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. اور ایک روایت میں ہے عمارت تو قائم رہے گی لیکن معمولی لڑائی جھگڑے اور دلوں میں نفرتیں اور کینے ہوں گے، اور ظاہری صلح لیکن باطن میں لڑائی ہوگی. اندر سے دل پھٹے ہوئے ہوں گے لیکن یہ کہ اوپر سے ٹھیک ہی ہوگا معاملہ. میں نے کہا کینے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا میرے بعد ایک قوم یا مختلف حکمران ہوں گے جو میری سنت پر عمل نہیں کریں گے اور میری سیرت کے علاوہ کوئی اور سیرت اختیار کریں گے، تو ان کے بعض امور کو اچھا سمجھا جائے گا اور بعض کو برا، اور ان میں سے ایسے لوگ بھی منظر عام پر آئیں گے جو انسانوں کے روپ میں ہوں گے لیکن دل ان کے شیطانی ہوں گے. ایک روایت میں آتا ہے میں نے کہا ظاہری صلح، باطن میں لڑائی اور دلوں میں کینہ، ان چیزوں کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے دل یعنی ان اچھے اخلاق کی طرف نہیں لوٹیں گے جن سے وہ پہلے متصف ہوں گے. میں نے کہا کیا اس خیر کے بعد بھی شر ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اندھا دھند فتنہ ہوگا، اور یعنی اس میں ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ جہنم کے دروازوں پر کھڑے داعی ہیں، جو آدمی ان کی بات مانے گا وہ اس کو جہنم میں پھینک دیں گے. میں نے کہا اللہ کے رسول ایسے لوگوں کی صفات بیان کیجیے تاکہ پہچانے جائیں کہ کون ہمیں جہنم کی طرف بلا رہا ہے. آپ نے فرمایا وہ ہماری نسل کے ہوں گے اور ہماری طرح باتیں کریں گے. میں نے کہا اللہ کے رسول اگر ایسا زمانہ مجھے پالے تو میرے ہی کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا مسلمانوں کی جماعت اور ان کے حکمران کو لازم پکڑے رکھنا، امیر کی بات سننا اور ماننا، اگرچہ تیری پٹائی کر دی جائے اور تیرا مال لوٹ لیا جائے
پھر بھی اس کی بات سننا اور ان کی اطاعت کرنا۔ میں نے کہا اگر مسلمانوں کی جماعت ہی نہ ہو اور نہ حکمران ہو تو پھر کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تمام فرقوں سے کنارہ کش ہو جانا، اگرچہ کسی درخت کے تنے کے ساتھ چمٹنا پڑے، یہاں تک کہ تجھے موت پالے اور تو اسی حالت میں ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کسی درخت کے تنے کے ساتھ چمٹ کر مرنا، یعنی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا حذیفہ کسی درخت کے تنے کے ساتھ چمٹ کر مرنا ان حکمرانوں کی اطاعت کرنے سے بہتر ہوگا۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ اگر ان دنوں تجھے اللہ کی زمین میں کوئی خلیفہ مل جائے تو اس کو لازم پکڑنا، اگرچہ وہ تیری پٹائی کرے اور تیرا مال چھین لے، اور اگر تجھے کوئی خلیفہ نظر نہ آئے تو کسی گوشہ زمین میں بھاگ جانا حتیٰ کہ تجھے موت آ جائے اور تو کسی درخت کے تنے کے ساتھ چمٹا ہوا ہو۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا پھر دجال ظاہر ہوگا۔ میں نے کہا وہ کون سی علامت لے کر آئے گا؟ آپ نے فرمایا نہر یا پانی اور آگ کے ساتھ آئے گا، جو اس کی نہر میں داخل ہوا اس کا اجر ضائع ہو جائے گا اور گناہ ثابت ہو جائے گا، اور جو اس کی آگ میں داخل ہوگا اس کا اجر ثابت ہو جائے گا اور اس کا جرم مٹ جائے گا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول دجال کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم۔ تو اس حدیث سے واضح طور پر وہ دجال کے بعد ہوگا۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اگر اس وقت تیری گھوڑی کا بچہ پیدا ہو تو وہ ابھی اس قابل نہیں ہوگا کہ تو اس پر سواری کر سکے کہ قیامت قائم ہو جائے گی، یعنی پھر تھوڑا ہی عرصہ باقی رہے گا قیامت کے آنے میں۔ یہاں ایک بات بڑی اہم ہے سمجھنے کی کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہی مسیح موعود ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں اور کشمیر میں کہیں قبر بھی ان کی بتاتے ہیں، اور معلوم نہیں وہ کشمیر کیسے پہنچ گئے تھے۔ تو پھر یہ ہے کہ یہ جو مرزا صاحب ہیں یہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے جس کا ذریعہ احادیث میں ذکر ملتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ایک تو قیامت کا قرب بتایا گیا ہے، دوسرا ہے کہ وہ سب سے بڑی علامت یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی عیسیٰ علیہ السلام ہونے کی کہ وہ دجال کو قتل کریں گے۔ تو ابھی تو دجال نہ آیا نہ قتل ہوا، تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں سے آ گئے؟ مسیح موعود کہاں سے آ گئے؟ ایک اور روایت میں آتا ہے، نواس بن سمعان کلابی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول روئے زمین پر ٹھہرنے کی اس کی مدت کیا ہوگی؟ کتنا ٹھہرے گا دجال؟ آپ نے فرمایا 40 دن۔ ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا، ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن وہ تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے، یعنی 37 ڈیز جو ہیں۔ پس دجال اسی حالت میں ہوگا کہ اسی دوران عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار پر، یہ جامع عمومی کا مینار ہے سفید جو کچھ 100 سال پہلے بنایا گیا تھا، اس مینار پر زرد کپڑوں میں ملبوس، یعنی کپڑوں کا رنگ زرد ہوگا، 2 فرشتوں کے بازو پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو پانی ٹپکے گا، جب اٹھائیں گے تو اس سے موتی کی چاندی کی بوندیں گریں گی، یعنی پانی کے قطرے اس طرح گریں گے چمکدار بالکل چاندی کی طرح۔ ان کی سانس کی بھاپ جس کافر کو بھی پہنچے گی وہ مر جائے گا، اور ان کی سانس کی بھاپ ان کی حد نگاہ تک محسوس کی جائے گی، جہاں تک ان کی نگاہ پہنچے گی وہاں تک ان کا سانس بھی جائے گا، اور اس سارے علاقے سے نان مسلم ختم ہو جائیں گے۔ وہ دجال کو ڈھونڈیں گے یہاں تک کہ اسے باب لد کے پاس پا لیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ لد وہ جگہ جہاں اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کا خروج ہوگا، اس وقت حقیقی مسلمان بھاگ جائیں گے، یعنی وہ اس کے سامنے نہیں آئیں گے، اس کے فتنے میں نہیں پڑیں گے، اور جا کر شام کے جبل دخان میں پناہ لیں گے۔ دجال ان کا انتہائی سخت محاصرہ کرے گا اور مسلمان انتہائی پریشان ہوں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا
اور وہ سحری کے وقت لوگوں کو پکار کر کہیں گے اے لوگوں تمہیں اس کذاب خبیث کی طرف نکلنے سے کس چیز نے روک رکھا ہے؟ لوگ کہیں گے یہ کوئی جن معلوم ہوتا ہے، لیکن نکل کر دیکھیں گے تو وہ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ یعنی کچھ لوگ تو سامنے ہی ہوں گے ان کے، جب ان کے سامنے اتریں گے، لیکن کچھ لوگ نہیں ہوں گے۔ نماز کھڑی ہوگی اور ان سے کہا جائے گا کہ روح اللہ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں، یعنی آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نماز پڑھائیں۔ وہ فرمائیں گے تمہارے امام ہی کو آگے بڑھ کر نماز پڑھانی چاہیے۔ نماز فجر کے بعد وہ دجال کی طرف نکلیں گے۔ جب وہ کذاب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بڑھ کر اسے قتل کر دیں گے۔ اس وقت درخت اور پتھر بھی پکار اٹھیں گے اے روح اللہ۔ روح اللہ حضرت عیسیٰ کو کہا جا رہا ہے، یہ یہودی یہاں چھپا ہوا ہے، چنانچہ وہ دجال کے کسی پیروکار کو نہیں چھوڑیں گے اور سب کو قتل کر دیں گے۔ اور یہ آتا ہے کہ ایک درخت جو ہے صرف وہ نہیں بولے گا، اور وہ ہے شجرت غرقد، اور غرقد کا درخت اسرائیل میں بہت زیادہ اگایا جا چکا ہے، اور ان کو انتظار بھی ہے دجال کا، اور یہ ساری باتیں ان کو معلوم ہے کہ کون ہمیں بچائے گا اور ہم کس طرح یعنی بچ سکیں گے۔ تو یہ جو جنت البقیع جس کو کہتے ہیں نا، یہاں بھی غرقد کے بہت درخت ہے، اس کا اصل نام بقیع الغرقد ہے۔ ہاں، بقیع الغرقد، اس کو جنت نہیں کہنا چاہیے، لوگوں نے خود سے مشہور کر لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے سنن نبی داؤد کی روایت کے مطابق دمشق کے سفید مینار کے پاس اتریں گے مشرق کی طرف، اور دجال کو باب لد پر پائیں گے اور اس کو قتل کریں گے۔ فرشتے اپنے پروں پر ان کو اتاریں گے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ وہ سفید مینار پر دمشق کے مشرق کی جانب اتریں گے، 2 زرد کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، یعنی ایک نیچے لپیٹا ہوگا اور ایک اوپر، اور اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ ان کے حلیے کے بارے میں سنن نبی داؤد میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے کہ درمیانی قامت والے ہیں۔ ان کا رنگ سرخ اور سفید ہوگا، ہلکے زرد رنگ کے لباس میں ہوں گے، ایسے محسوس ہوگا جیسے ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہو، حالانکہ پانی نہیں لگا ہوگا۔ ان کے حال حلیے کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ چوڑے سینے والے ہیں۔ ابن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے شب معراج عیسیٰ، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام سرخ رنگ کے، گٹھے بدن اور چوڑے سینے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے، دراز قد، سیدھے بالوں والے ہیں، گویا قبیلہ زت کے لوگوں میں سے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اسراء کی رات موسیٰ ابن عمران کے پاس سے گزرا، وہ گندمی رنگ، طویل قامت کے، گٹھے ہوئے جسم کے انسان تھے جیسے قبیلہ شنوءہ کے مردوں میں سے ہوں، اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ان کا درمیانہ قد تھا، رنگ سفید، سرخ و سفید، اور سر کے بال سیدھے تھے، پاکیزہ جسم والے ہوں گے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے معراج ہوئی تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ ایک دبلے پتلے سیدھے بالوں والے آدمی، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے قبیلہ شنوءہ سے ہوں، اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ ایسے تر و تازہ اور پاک اور صاف جیسے ابھی غسل خانے سے نکلے ہوں، نہا دھو کر نکلے ہوں۔ صحیح مسلم میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ عروہ بن مسعود ایک صحابی تھے، ان سے مشابہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معراج پر جو دیکھا۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام میرے سامنے لائے گئے، موسیٰ علیہ السلام پرتیلے بدن کے آدمی تھے جیسے قبیلہ شنوءہ کے مردوں میں سے ایک ہوں، اور میں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھا، مجھے ان کے ساتھ سب سے قریبی مشابہت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ میں نظر آتی ہے۔ بہرحال یہ تو تھا ان کا حال حلیہ۔ اب یہ ہے کہ وہ کریں گے کیا؟ وہ ایک عادل حکمران کی طرح زمین پر حکومت کریں گے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم میں ابن مریم کا نزول ایک عادل حکمران کی حیثیت سے نہ ہو جائے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے،
اور جزیہ قبول نہیں کریں گے. مال و دولت کی اتنی کثرت ہو جائے گی یہاں تک کہ کوئی اسے لینے والا نہ رہے گا. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام اسلام کے لیے قتال کریں گے اور باقی ادیان ختم ہو جائیں گے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگوں سے اسلام کے لیے قتال کریں گے، صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ دیگر سب دینوں کو ختم کر دے گا، یعنی دنیا میں صرف مسلمان ہوں گے. وہ مسیح دجال کو ہلاک کریں گے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں ہیں. اب آپ سوچیں کہ یہ نشانیاں کہاں پوری آتی ہیں مرزا غلام احمد قادیانی پر. تمام اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے. سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ بلا شبہ ہم نے ہی مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی پر چڑھایا، اور لیکن ان کے لیے اس مسیح کا شبیہ بنا دیا گیا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں میں سے ایک کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہوگی تھی. کہتے ہیں کہ یہ وہی تھا جس نے مخبری کی تھی. اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا یقیناً اس کے متعلق بڑے شک میں ہیں. انہیں اس کے متعلق گمان کی پیروی کے سوا کوئی علم نہیں. یعنی جو بھی اس حقیقی بات سے اختلاف کرتے ہیں وہ صرف اپنے خیال کی پیروی کر رہے ہیں، اور انہوں نے یقیناً اسے قتل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اتنے واضح الفاظ میں فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ نہیں چڑھے تھے، قتل نہیں ہوئے تھے، بلکہ اس نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا. یعنی اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر غالب کمال حکمت والا ہے. اور اہل کتاب میں کوئی نہیں مگر اس کی موت سے پہلے اس پر ضرور ایمان لے آئے گا، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام حج اور عمرہ بھی کریں گے. مسند احمد کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، ان کے لیے نماز کھڑی کی جائے گی، جزیہ موقوف کر دیں گے اور مال عطا فرمائیں گے یہاں تک کہ کوئی لینے والا نہیں رہے گا. اور وہ روحا میں پڑاؤ کر کے وہاں سے حج یا عمرے یا دونوں کا احرام کٹھے باندھیں گے. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 159 ہے. اہل کتاب میں سے کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو ان کی وفات سے قبل ان پر ایمان نہ لے آئے، اور وہ قیامت کے دن ان سب پر گواہ ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپس کی عداوتوں کا خاتمہ ہو جائے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال میری امت میں خروج کرے گا اور ان میں 40 ٹھہرے گا، میں نہیں جانتا کہ 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال. پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا، اور دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 40 دن ہے، اور وہ عروہ بن مسعود کی طرح ہے، وہ تلاش کر کے دجال کو قتل کر دیں گے. پھر لوگ اسی طرح 7 سال گزاریں گے کہ کسی بھی دو لوگوں کے درمیان کوئی عداوت نہ ہوگی، کوئی دشمنی نہیں ہوگی. دجال کے خاتمے کے بعد دنیا میں بالکل ایک مثالی دور ہوگا، امن ہوگا، دو لوگوں میں بھی اختلاف نہیں ہوگا. مسند احمد میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں گے. ان کے زمانے میں اللہ اسلام کے علاوہ تمام ادیان کو مٹا دے گا، اور انہی کے زمانے میں مسیح دجال کو ہلاک کروائے گا، اور روئے زمین پر امن و امان قائم ہو جائے گا، حتیٰ کہ سانپ اونٹ کے ساتھ، چیتے گائے کے ساتھ، بھیڑیے بکریوں کے ساتھ ایک گھاٹ سے سیراب ہوں گے، اور بچے سانپوں سے کھیلتے ہوں گے اور سانپ انہیں نقصان نہیں دیں گے. یعنی نہ صرف یہ کہ انسانوں کے بیچ میں امن ہوگا بلکہ جانوروں میں بھی آپس میں صلح صفائی ہو جائے گی. عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے مال سے بے نیاز ہوں گے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابو القاسم کی جان ہے، عیسیٰ ابن مریم انصاف پسند امام اور عدل پسند حکمران بن کر ضرور نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، تعلقات میں صلح صفائی کریں گے، عداوت ختم ہو جائے گی، ان پر مال پیش کیا جائے گا لیکن وہ قبول نہیں کریں گے۔ اگر وہ میری قبر پر کھڑے ہوئے اور کہا اے محمد تو میں ان کو جواب دوں گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والوں کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 2 گروہ ایسے ہوں گے جن کو اللہ آگ سے آزاد کر دے گا، ایک جو ہند سے جہاد کرے گا اور دوسرا جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا علیہ السلام۔ اور ہند سے جہاد جو ہے نا یہ ہو چکا ہے جب یہ علاقے فتح ہوئے تھے اور مسلمان یہاں آ گئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مومنین کو جنت کے بلند درجات کی خبر دینا۔ صحیح مسلم میں آتا ہے اللہ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا، وہ سفید مینار پر دمشق کی مشرق کی جانب اتریں گے، 2 زرد کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے بازو پر رکھے ہوں گے، جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو اس میں سے قطرے ٹپکیں گے، جب اونچا کریں گے تو قطرے موتی کی طرح گریں گے، اور جو کافر ان کے سانس کا اثر پائے گا تو وہ مر جائے گا، اور وہ ان کے سانس کا اثر وہاں تک جائے گا جہاں تک ان کی نظر جائے گی۔ آخر عیسیٰ علیہ السلام چل پڑیں گے اور دجال کو باب لد پر پائیں گے، وہاں اس کو قتل کر دیں گے۔ پھر عیسیٰ ابن مریم ان لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ نے دجال کے شر سے بچایا، اور ان کے منہ پر ہاتھ پھیریں گے اور ان کو جنت میں جو درجے ملیں گے ان سے بیان کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال رہیں گے، اس کے بعد فوت ہوں گے، اور مسلمان ان کی جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ اور ایک اور روایت جو ابن الجوزی نے روایت کی ہے اس میں ان کے بچوں کا ذکر بھی ہے۔ بہرحال اس کی کوئی سند ایسی مضبوط نہیں ملتی، لیکن بہرحال وہ دنیا میں رہیں گے، شادی کریں گے، ان کی وفات ہوگی جیسے سب کی ہوتی ہے، مسلمان ان کی جنازے کی نماز پڑھیں گے، پھر ان کو دفن کیا جائے گا۔ اور دفن کرنے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس دفن ہوں گے۔ جی اب آپ لوگوں کی باری ہے، آپ فرمائیے۔ تو جو دجال سے جو بچ کے ہوں گے وہ پہلے جبل دہان میں پناہ لیں گے نا پریشان ہو کر، تو یہ وہاں سے پھر جا کے ان کو نکالیں گے یا نہیں؟ جب انہیں خبر ملے گی تو پھر وہ آ جائیں گے۔ استاد جی میرے ذہن میں کیا سوال آ رہا، سوال کیا خیال آ رہا تھا، سبحان اللہ اس وقت وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جنت میں اور پھر دنیا میں آ کے یہ سب کام ان کو کرنے تو میں سوچ رہی تھی ہمیں تھوڑی سی 4 نعمتیں مل جائیں تو ہم کتنے لیزی ہو جاتے ہیں۔ تو سبحان اللہ میرے ذہن میں یہ بات ہے۔ اور مجھے ان کا نا پروٹوکال بہت اچھا لگ رہا ہے کہ وہ جس طرح سے مطلب اتریں گے کس طرح سے وہ اتنا اچھا لگ رہا ہے۔ اور ہم لوگ بھی تو جیسے کوئی برائیڈ ہوتی ہے یا کوئی اسپیشل پرسن ہوتا ہے جب اس کو لے کے آ رہے ہوتے ہیں تو 2 لوگ ساتھ ہوتے ہیں اور وہ لے کے آتے ہیں، تو وہ مطلب امیزنگ ایک قسم کی امیجنیشن میں بڑی خوبصورت تصویر جیسا آتی کہ ہے۔ موتی جھڑ رہے ہوں گے ماشاء اللہ۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہمیں رکھے، اس میں کتنی ضروری ہے ایسے لوگوں کا ساتھ ہونا جو کہ دین پہ چلنے والے اور شر سے بچنے والے ہوں گے۔ پتہ ہوگا، نالج ہوگا تو پھر ہم بچیں گے، نہیں تو بالکل۔ استاد مجھے خیال آ رہا تھا کہ ہم جو 7 سال بیچ میں پڑھ رہے ہیں کہ جس میں صرف اسلام ہوگا اور کوئی دلوں میں بغض نہیں ہوگا، آج کے دور میں بیٹھ کے یہ چیز پہ ایمان لانا بہت ضروری ہے کہ واقعی ایسا ہوگا، اس میں کوئی مبہم نہیں ہوگی کہ ہم کہیں کہ یہ انسان موسیٰ علیہ السلام ہے نعوذ باللہ، یا عیسیٰ علیہ السلام ہے، یا دجال ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے تو یہ سب بالکل واضح ایسے ہی ہوگا، تو ہمارا ایمان بہت ضروری ہے اس میں۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو ساری باتیں حقیقت جو بتائی جا رہی ہیں، نشانیاں، اگر یہ دعویٰ پوائنٹ سے بتائی جائیں تو جیسے دوسری چیزیں قرآن پڑھایا جاتا ہے اور دوسری چیزیں اس میں یہ بھی بتایا جائے تو انہیں کتنا کلیئر بتایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور وہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جس طرح سے اوپر لے لیا تھا
تو میرے خیال سے بہت بڑا امپیکٹ ہوگا، کیونکہ پھر ان کے لیے یہ پرووکنگ کوشچنز ہوں گے کہ قیامت کی جب یہ نشانیاں ہیں تو پھر یہ کب ہوں گی، کیسے ہوا. لائک اٹس اے ویری ویری سالڈ دعویٰ پوائنٹ آئی تھنک ٹو ریڈ اباؤٹ قیامت کی نشانیاں. جی بالکل. استاذہ جی جو بھی آپ نے فرمایا کہ 40 سال رہیں گے، یہ 40 سال ان کی اسٹے کی مدت یا ان کی Stay ایج کی مدت. 40 ہوگی؟ نہیں اسٹے کی. عیسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے یاجوج ماجوج بھی آئیں گے. یاجوج ماجوج انسانوں میں سے ہیں. یافس جو نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا ان کی اولاد میں سے ہیں. 2 قبائل ہیں. ان کے نام کی اصل اجیج النار ہے. اجیج النار اس وقت کہتے ہیں جب آگ بھڑکتی ہے، یا اجاج سے جو کھاری اور جلن پیدا کرنے والا پانی ہوتا ہے تو اس کا کھاری پن بہت شدید ہوتا ہے. تو بہرحال دونوں ہی یعنی کہ وہ ایک چونکہ ان سے انسانیت کو بہت بڑی تکلیف پہنچے گی تو اسی نسبت سے یہ نام بھی ہے. آخری زمانے میں ان کا خروج قیامت کی بڑی علامات میں سے ایک علامت. قرآن مجید میں سورۃ الکہف میں ان کے بارے میں سورۃ الکہف میں بھی ان کا ذکر آیا ہے اور اسی طرح سورۃ الانبیاء میں بھی. سورۃ الکہف میں آیت نمبر 93 سے 97 تک ان کا ذکر ہے. حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. یہاں تک کہ جب وہ یعنی ذوالقرنین 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ان کے اس طرف کچھ لوگوں کو پایا جو قریب نہ تھے کہ کوئی بات سمجھے، یعنی کچھ نہیں سمجھتے تھے. انہوں نے کہا ذوالقرنین بے شک یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد کرنے والے ہیں، یعنی کرتے رہتے ہیں. کرنے والے سے مراد نہیں کرتے ہیں. تو کیا ہم تیرے لیے کچھ آمدنی طے کر دیں اس شرط پر کہ تو ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے. اس نے کہا جن چیزوں میں میرے رب نے مجھے اقتدار بخشا ہے وہ بہتر ہے، یعنی میرے اپنے ریسورسز کافی ہیں، اس لیے تم صرف قوت کے ساتھ میری مدد کرو، یعنی ہیومن ریسورس چاہیے کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں. تم میرے پاس لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لاؤ. یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کا درمیانی حصہ برابر کر دیا تو کہا دھونکو. یہاں تک کہ جب اس نے اسے آگ بنا دیا تو کہا لاؤ میرے پاس، میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دوں. پھر نہ ان میں یہ طاقت رہی کہ اس پر چڑھ جائیں اور نہ اس میں سے کوئی سوراخ کر سکے. اور اس طرح یاجوج ماجوج اس دیوار کے پیچھے قید ہو گئے. جب قیامت آئے گی تو وہ اس سے باہر نکل آئیں گے. سورۃ الانبیاء میں آتا ہے حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون. یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے دوڑ پڑیں گے، ہر بلندی سے دوڑ پڑیں گے، یعنی یوں لگے گا کہ جیسے اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں. قتادہ کہتے ہیں کہ حدب کا معنی ٹیلا ہے. ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے اس دیوار کو دھاری دار چادر کی طرح دیکھا ہے جس کی ایک دھاری سرخ ہے اور ایک کالی ہے. اس پر آپ نے فرمایا تم نے واقعی اس کو دیکھا ہے. وہ کہیں اپنے سفروں کے درمیان ایسی جگہ سے گزرے ہوں گے جہاں انہیں یہ نشانی نظر آئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی دیوار پھر کہاں ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قصہ تو بیان کیا ہے لیکن جگہ نہیں بتائی ہمیں، یا تفصیلات یا اشارات بھی نہیں دیے جس سے دیوار کے بارے میں کچھ پتا چلے.
بعض मुफस्सिरीन जैसे अब्दुल्ला बिन अब्बास और तबरी वगैरह कहते हैं कि ये दीवार आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान में किसी जगह पर है, लेकिन कोई शख्स आज तक इस जगह ना ही पहुंचा है ना ही मुतय्यन तौर पर जानता है। मालूम नहीं दरख्तों से घिरी हुई है दीवार ये किस चीज से, कि किसी को पता ही नहीं है कि इस वक्त वो कहाँ है। लेकिन याजूज माजूज अपने मुकर्ररा वक्त पर खुद दीवार को तोड़ के बाहर निकल आएंगे। मुस्नद अहमद की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज माजूज रोजाना दीवार में सुराख करते हैं, और जब इतना सुराख कर लेते हैं जिससे सूरज की शुआएं देख सकें, तो उनका सरदार कहता है कि अब वापस लौट चलो, कल तुम इसे गिरा दोगे। लेकिन वो अगले दिन वापस आते हैं तो वो पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी होती है। ये सिलसिला उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक वो अपनी मुद्दत को नहीं पहुंच जाते जो अल्लाह ने उनके लिए लिखी है कि कब तक उन्हें वहां रहना है। और जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का इरादा होगा कि अब उन्हें लोगों पर मुसल्लत कर दे, तो वो उसमें सुराख कर देंगे, और जब इतना सुराख कर चुकेंगे कि जिससे सूरज की शुआएं देख सके, तो उनका सरदार कहेगा कि अब वापस चलो, कल इंशाअल्लाह तुम इसको गिरा दोगे। चनाचे वो अगले दिन वापस आएंगे तो दीवार उसी हालत पर होगी जिस पर वो छोड़ कर गए, यानी सुराख बाकी होगा, और वो उसे गिराकर लोगों पर चढ़ दौड़ेंगे। सूरत अंबिया में भी आता है, वमिन कुल्लि हदबिन यंसिलून। हदब होते ऊंची जगह से नीचे को आना, क्योंकि तेजी से इंसान उतरता है ना, जब उतरता है ऊपर से। याजूज माजूज के खौफ से लोग किलों में बंद हो जाएंगे। अबू सईद खुदरी कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जब याजूज माजूज को खोल दिया जाएगा और वो लोगों पर इस तरह खुरूज करेंगे जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया, वहुम मिन कुल्लि हदबिन यंसिलून, कि वो हर बुलंदी से फिसलते हुए महसूस होंगे, तो वो रुए जमीन पे छा जाएंगे, इतने होंगे कि हर जगह फैल जाएंगे, और मुसलमान अपने अपने शहरों और किलों और कस्बों वगैरह में सिमट जाएंगे, यानी जहां है वहीं रह जाएंगे। यानी एक दफा फिर जो कोविड की तरह लाइफ जो है वो स्टैंड स्टिल हो जाएगी। किला बंद लोगों के अलावा बाकी लोगों का खात्मा हो जाएगा, यानी जो अंदर नहीं जाएंगे, पनाह नहीं लेंगे अंदर, वो नहीं बचेंगे। जब रूए जमीन पर कोई इंसान ना बचेगा सिवाय उन लोगों के जो किलों या शहरों में अपने आप को महफूज कर लें, तो उनमें से एक बोलेगा, जमीन वालों से तो हमने निबट लिया, अब आसमान वाले रह गए हैं। ये कहकर वो अपने नेजे को हरकत देकर आसमान की तरफ तीर फेंकेगा, तो वो नेजा उनके इम्तिहान और आजमाइश के लिए खून में लथपथ करके उनकी तरफ वापस लौटाया जाएगा। यानी वो आसमान की तरफ भी तीर फेंकेंगे और उनके तीर जो वापस आएंगे तो उनमें खून लगा हुआ होगा, तो समझेंगे कि हम हर चीज पर छा गए हैं, गालिब आ गए, ताकतवर हैं। जानवरों और पानी पर भी कब्जा कर लेंगे। मुस्नद अहमद की रिवायत है, याजूज माजूज लोगों के मवेशी पकड़ लेंगे, जमीन का सारा पानी पी जाएंगे, हत्ता कि उनमें से कुछ लोग एक नहर से गुजरेंगे तो उसका सारा पानी पीकर उसे खुश्क कर देंगे। फिर उनके बाद उन्हीं के कुछ लोग वहां से गुजरेंगे तो कहेंगे, कभी यहाँ भी पानी होता था। याजूज माजूज का खात्मा कैसा होगा? सही मुस्लिम की रिवायत में आता है, नवास बिन समान रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया, अल्लाह के नबी ईसा अलैहि सलाम और उनके साथी महसूर होकर रह जाएंगे, हत्ता कि उनमें से किसी एक के लिए बैल का सर उससे बेहतर होगा जितने आज तुम्हारे लिए 100 दीनार हैं। अल्लाह के नबी ईसा अलैहि सलाम और उनके साथी गिड़गिड़ा कर दुआएं करेंगे, तो अल्लाह याजूज और माजूज पर उनकी गर्दनों में कीड़े का अजाब नाजिल कर देगा, तो वो सब एक इंसान के मरने की तरह उसका शिकार हो जाएंगे, यानी मर जाएंगे। यानी ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी भी पहाड़ों पे चले जाएंगे उनसे बचकर, लेकिन यह है कि फिर दुआएं करेंगे और दुआओं की वजह से फिर ये हलाक होंगे अल्लाह के इज़्ज़त से। फिर अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी उतर कर मैदानी जमीन पर आएंगे, तो उन्हें जमीन में बालिश भर भी जगह नहीं मिलेगी जो उनकी गंदगी और बदबू से भरी हुई ना हो। यानी मरने के बाद उनके जो जिस्म होंगे वो इस तरह बिखरे में होंगे। इस पर अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएंगे, तो अल्लाह बुख्ती ऊंटों जैसी लंबी गर्दन वाले परिंदे भेजेगा जो उन्हें उठाएंगे और जहां अल्लाह चाहेगा जा फेंकेंगे। फिर अल्लाह ऐसी बारिश भेजेगा जिससे कोई घर ईंटों का या ऊन का ओट मुहैया न कर सकेगा। वो जमीन को धोकर शीशे की तरह साफ कर छोड़ेगी। यानी बारिश जो है उससे पहले तो वो लाशें आकर परिंदे उठाएंगे, फिर बाकी जो उनका खून और गंदगी पड़ी होगी उसको बारिश धो डालेगी,
اور زمین بالکل صاف ستھری ہو جائے گی۔ یاجوج ماجوج کی موت کی خبر لانے والا ایک بہادر آدمی ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام کو جا کے خبر دے گا، تو تب وہ پھر نیچے اتریں گے۔ یاجوج ماجوج بیک وقت سارے مر جائیں گے، اگلے دن ان کی کوئی آواز سنائی نہ دے گی۔ مسلمان آپس میں کہیں گے کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنی جان کی بازی لگا کر یہ دیکھ کر آئے کہ اس دشمن کا کیا بنا۔ چنانچہ ایک آدمی ثواب کی نیت سے یہ سمجھ کر کہ وہ قتل ہو جائے گا قلعے سے نیچے اترے گا تو وہ دیکھے گا کہ وہ سب مرے پڑے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ وہ اس وقت پکار کر کہیں گے اے گروہ مسلمین سنو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اللہ نے تمہارے دشمن سے تمہاری کفایت کر دی ہے۔ چنانچہ مسلمان اپنے شہروں اور قلعوں سے نکل آئیں گے۔ جب ان کے جانور چرنے کے لیے نکلیں گے تو ان کے لیے یاجوج ماجوج کا گوشت ہی چرنے کے لیے ہر طرف پھیلا ہوا ہوگا، جسے کھا کر وہ اتنے صحت مند اور فربا ہو جائیں گے کہ کسی گھاس سے کبھی اتنے صحت مند نہ ہوئے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کے جانے کے بعد پھر زمین پر خوشحالی ہوگی۔ نواس بن سمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھل اگائے اور اپنی برکت کو واپس لائے، اور اس دن ایک انار ایک جماعت کو کافی ہو جائے گا۔ لوگ اس کے چھلکے کے سائے میں بیٹھیں گے اور دودھ میں برکت کر دی جائے گی، یہاں تک کہ دودھ دینے والی اونٹنی ایک بڑی جماعت کو کفایت کرے گی، اور دودھ دینے والی ایک گائے ایک بڑے قبیلے کو کفایت کرے گی، اور دودھ دینے والی ایک بکری چھوٹے قبیلے کو کفایت کرے گی۔ ابھی اسی حالت میں لوگ ہوں گے کہ یکا یک اللہ تعالیٰ ہوا بھیجے گا جو ان کی بغلوں کے نیچے اثر کرے گی، تو ہر مومن اور مسلم کی روح قبض کر لے گی، اور برے ذات بدذات لوگ باقی رہ جائیں گے، یعنی برے اور بدذات لوگ باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدھوں کی طرح لڑیں گے، ان پر قیامت قائم ہوگی، یعنی لڑنے جھگڑنے والے لوگ ہی بس باقی رہ جائیں گے۔ پھر یاجوج ماجوج کے سامان کا 7 سال تک استعمال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج اور ماجوج کی کمانوں، تیروں اور ڈھالوں کو مسلمان 7 برس تک ایندھن کے طور پر استعمال کر سکیں گے۔ تو یہ ہے یاجوج ماجوج کا بیان۔ اب اگر آپ کو کچھ ایڈ کرنا ہے تو کیجیے۔ استاذہ یہ جو پانی پہ قبضے کی بات ہے نا، تو وہ کہیں گے یہاں پہ پہلے پانی ہوا کرتا تھا۔ تو استاذ جی اب بھی جیسے جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو پنجاب اس کو 5 آپ 5 ریورس تھے ہمارے پنجاب کے، تو اب اگر ہم چاہیں تو وہ بس وہ حکومتوں کے لڑائی جھگڑے میں تو بالکل یہی والی بات ہوتی کہ یہاں دریا تھا۔ جیسے ہم اپنے بچوں کو بتائیں تو کسی کو یقین ہی نہیں آئے گا، بالکل ریت کے وہ میدان بن گئے ہوئے ہیں سارے کے سارے۔ ہمارے گھر کے پاس سے بھی ایک نہر گزرا کرتی تھی، بلکہ 2 تھی چھوٹی چھوٹی، تو اب اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں پر زمین کو لوگوں نے عمارتیں بنانے کے لیے استعمال کر لیا، پتہ نہیں کہاں سے نہر کو دھکا دے کے یا جو بند کر کے تو روک دیا۔ وہی یہ والی بات سن کے مجھے وہی اپنا ڈائلاگ یاد آ رہا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو بتاتے کہ یہاں پہ دریا ہوا کرتا تھا، اور اب بالکل ریت کا میدان ہے جیسے۔ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ کچھ صحابہ بار بار آ رہے ہیں، ان کے نام بار بار آتے ہیں، ان سے ابن عباس بار بار آتے ہیں، مطلب یہ وہ لوگ ہیں جن کو بار بار تجسس تھا سیکھنے کا، اور ان کی ڈیٹیل، اور اتنی ماشاءاللہ سے ڈیٹیل ہے، ہر چیز لنکڈ ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور اس وقت تو انہوں نے کہا چلیں آرمینیا اور آذربائیجان اور اس طرف ہوں گے، اب تو ہمارے پاس پوری دنیا پڑی ہے۔ میں تو گریٹ کینینز کو ہی جب میں گئی ہوں دیکھنے کے لیے، تو اتنی بڑی اور امیزنگ ریڈ اینڈ بلیک ماؤنٹینز اس کے ہیں، آپ جب اوپر چڑھے ہوتے ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا کیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیبل ماؤنٹینز ہیں کیپ ٹاؤن میں، وہ دیوار کی طرح استاد جی، اور وہ دور سے بھی آپ دیکھیں تو لگتا ہے ایک بہت بڑی دیوار ہے۔ اور جب میں اس کے اوپر بھی گئی تو پورا علاقہ ایسے نظر ہے، اینڈ آف دا ورلڈ ہے نا نیچے، کیپ ٹاؤن از رائٹ انڈرنیتھ، تو اتنا خوفناک وہ چیزیں نظر آتی ہے۔ تو وہ بھی ایسے مطلب بہت اونچائی پہ ہیں، اور جب یہ بھاگیں گے اللہ جانے کدھر ہیں کدھر نہیں پتہ
استاذ جی جو بات ہے نا کہ اونچائی سے اتریں گے تو ہمیں اس سے بھی پتہ چلتی ہے نا، سورۃ الکہف میں بھی ہم نے پڑھا کہ پہاڑوں کے بیچ میں ان کو قید کیا ہوا وادی میں. اور دوسرے میں سوچی تھی کہ اگر لوکیشن ہمیں پتہ چل بھی جائے، جا کے ہم موڑ سے لگا کے بیٹھ بھی جائیں کہ ابھی یہاں سے انہوں نے تو نکلے اپنے تو وقت پہ نکلنا ہے. وقت پہ نکلنا ہے، اور وہ جس طوفان کی طرح سے وہ نکلیں گے. اور دوسرا استاذ جی ماشاء اللہ یہ جو ان کی کلیننگ کا میں جو بھی آپ نے حدیث میں بتایا، میں سوچی تھی کہ گھر میں تھوڑا سا حالت اپ سائڈ ڈاؤن ہو تو ہمیں کیسے لگتا ہے کہاں سے شروع کریں اور کہاں پہ ختم کریں. تو سبحان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پلاننگ سے لگ رہا تھا کہ پہلے وہ آئیں گے پرندے، آ کے ساری لاشوں کو اٹھا کے لے جائیں گے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بارش برسائیں گے. تو سبحان اللہ اس کی ذات کا کیسے بڑائی ہے. کہ جو یہ ہے نا اسائی، انہوں نے اپنے ایڈورٹیزمنٹ میں کارڈز بنائے ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ سارے جانور کٹھے رکھے ہوتے ہیں، شیر اور بکری اور سانپ اور اونٹ کے سارے کٹھے رہے ہیں. تو یہ دیکھیں، تو مجھے لگتا ہے ان لوگوں کو بھی پتا ہے نہیں ظاہر ہے کہ یہ تو ان کی کتابوں میں بھی نشانیاں وہ ہیں. کی نشانیاں کہ دیکھیں کہ یہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پریچ کرتے ہیں کہ سب طرف اتنا امن ہوگا کہ جانور جو ہے وہ اس کو ایک دوسرے سے دشمن نہیں ہوگا، وہ بھی بھائی بھائی بن جائیں گے. سب بھائی. استاذہ یہاں پر پہلے جب بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب سیکنڈ ٹائم جب آئیں گے زمین پر تو پھر امن ہی امن بعد میں ہو جائے گا جب وہ دجال کو اور ختم کر دیں گے. تو پھر یہاں پر پھر آ رہا ہے کہ جب وہ لوگ یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا اور پہاڑوں سے پھر سے نیچے آ جائیں گے تو اچھے لوگ جو ہیں وہ ان کی روح قبض کر لی جائے گی اور بد ذات اور برے لوگ باقی رہ وہ جائیں آخر گے. میں ہوگا. تو یہ کون سے برے لوگ ہیں؟ I mean because everybody was very good, like مسلمان رہ گئے تھے نا، بہت اچھے لوگ رہ گئے تھے دنیا میں. پھر یاجوج ماجوج آئے تو یہ پھر یہ والے کون سے ہوں گے جو برے اور بد ذات آ جائیں گے؟ That is like پھر آخر میں پھر دوبارہ سے وہی شروع ہو جائے گا نا، کیونکہ قیامت تو بدترین لوگوں پر آئے گی. میں سمجھتی کہ بڑا لیسن ہے عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی جو پہاڑوں میں بنا لیں گے کہ جب اتنا بہت زیادہ بڑھ جائے تو پھر انسان مقابلہ نہ کرے اور فتنے میں نہ پڑے. ایک بہت بڑا سبق ہے. بالکل. چلیے ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ کل باقی نشانیاں جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گی. پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ یوم القیامہ کے بارے میں بھی کچھ پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ جنت کی تفصیل تھوڑی بیان کریں گے. کل تو نہیں، لیکن یہ کہ آئندہ ہفتوں میں ارادہ ہے ایسا کرنے کا انشاءاللہ تعالی. اور نیکسٹ ویک انشاءاللہ العزیز منڈے کے دن لائیو لیکچر ہوگا عرفہ، یہ 10 بلیسڈ ڈیز کے بارے میں جو عشرہ ذوالحجہ آ رہا ہے، تاکہ ہم سب ذرا اپنے آپ کو ریفریش کر لیں انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله
बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वंस अगेन मैं आपके साथ वापस हूँ। सिस्टर शाजिया अपनी कुछ मसरूफियत की वजह से हमें ज्वाइन नहीं कर सकी। कदर अल्लाह, मुझे शुरू में पता नहीं था, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो हमें ज्वाइन करेंगी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्या सिस्टर बिना आप मेरी आवाज सुन के खुश नहीं होती? चले दुआ के साथ एक क्विक सा रिव्यू कर लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। अच्छा जी, आज हमने जो है अलामत कुबरा में हमने किया ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल। तो ये बताइएगा कि कुरान पाक में हम क्या पढ़ते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम का जो ऊपर जाना है, नो शी इज हैप्पी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम पार्टिसिपेशन आप लोगों का चाहिए होता है। और दूसरी बात यह है कि हमने जब हम कोई क्लास लेते हैं तो हमारा मेन मकसद क्या होता है क्लास लेने का? मेन पर्पस किसी भी क्लास, किसी भी लाइव सेशन का उस्तादा से ज्वाइन जब हम करते हैं, सीखना, ठीक। अच्छा, किसी पर्टिकुलर टीचर का रिव्यू मैटर करता है हमारे लिए? फोकस किस चीज पे होना चाहिए हमारा? हमने कितने इल्म के मोती समेटे हैं, है ना? आज हमने नई बात क्या सीखी? हमारा आज का दिन कल से बेहतर है? ये गुज़िश्ता जो हमारा दिन था उससे बेहतर है या नहीं? ये हम सब ने अपने खुद जो है एनालाइज करना है, ठीक है। चलें, ये मैं आपसे क्वेश्चन ये कर रही थी कि ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो उनको ऊपर किस तरह अल्लाह ताला ने उठाया? क्या वाकई उनको क्या बाकी टीचर्स आपको मोटिवेट नहीं करते? एज इज कोई उनका नहीं है, एक ये भी एक तरह का एक मौजज़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको वैसे ही उठा लिया। और कहाँ पे इनका नुज़ूल होगा दोबारा? कौन सी लोकेशन बताई जाती है? किस लोकेशन पे जो है वो दोबारा नाजिल होंगे, उतरेंगे ईसा अलैहिस्सलाम? दमिश्क के, हाँ जी, दमस्कस या दमिश्क और सफेद मीनार पे, ठीक है। जो उनका बताया गया है, एक डिस्क्रिप्शन दी गई है, उसके मुताबिक कंप्लेक्शन कैसा होगा ईसा अलैहिस्सलाम का, जो हदीस से हमें पता चलता है? रेडिश फेयर कलर होगा उनका, ठीक है। तवील कामत होंगे या दरमियानी कामत के होंगे? मिला जुला आंसर आया। अच्छा, फिर से दोबारा सोच के बताएं, तवील कामत लंबे होंगे या दरमियाने होंगे? दरमियाने होंगे। जिन्होंने लंबा लिखा है ना वो अपनी करेक्शन कर लें, क्योंकि कौन से नबी के बारे में कहा कि वो लंबे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेराज पे 3 अंबिया को देखा, ईसा, मूसा और इब्राहिम, तो कौन से उनमें लंबे बताए? मूसा अलैहिस्सलाम, ठीक है। और घुंघरियाले बाल किनके थे? ईसा अलैहिस्सलाम के घुंघरियाले बाल बताए हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के सीधे बाल हैं। अब ये ऐसा क्वेश्चन आपके क्विज में आ जाए तो फिर आप कहेंगे ये तो सही क्वेश्चन नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम के बाल सीधे थे, ठीक है। अच्छा जी, इंसान को अगर ये जानना है कि खैर क्या है और शर क्या है तो उसके लिए क्या करना है? कुरान की तरफ। वो कौन से सहाबी थे जो इसके बारे में बहुत ज्यादा, जब सब लोग खैर के बारे में सवाल करते तो वो शर के बारे में सवाल करते थे? वो कौन से सहाबी थे? हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला। उनके बारे में एक और खास बात भी आती है, हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला के बारे में एक और खास बात है, वो किसी को याद है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था? उनके राजदार थे, बिल्कुल। क्या किया था? मुनाफिकीन के नाम बताए थे इनको। और इनको क्लोज वॉच कौन करता था? कौन से सहाबी थे?
جو بہت کلوزلی ان کو واچ کیا کرتے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتنا خوبصورت ہے نا. اور یہ بھی دیکھیں کسی کسی میں یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں کہ ہر ایک نارمل کوشچن تو ہر بندہ کر رہا ہوتا ہے نا، اس سے ہٹ کے آؤٹ آف دا باکس، جس کو ہمارے یہاں پہ نارتھ امریکہ میں کہا جاتا ہے کہ آؤٹ آف دا باکس تھنک کرنا یا کوئی ایسا کام کرنا. تو یہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے تھے. اچھا جی، کیا صحابہ اکرام جو تھے انہوں نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سیکھ لیا تو انہوں نے کیا اس علم کو اپنے تک محدود رکھا؟ نہیں، وہ آگے بھی اس کو انہوں نے سپریڈ کیا. جب بھی ہم تک پھر یہ پہنچے نا، ہم تک یہ احادیث اور یہ روایات اور سارا کچھ ہم تک پہنچا ہے. اوکے. کون سا درخت یہودیوں کو پناہ دے گا؟ کون سا درخت ہے جو یہودیوں کو پناہ دے گا؟ غرقد کا. بالکل، غرقد کا جو ہے وہ. اور کون سے صحابی عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہ ہیں؟ کون سے صحابی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ عروہ بن مسعود. الحمدللہ. اچھا جی، موسیٰ علیہ السلام شریعت کون سی لے کے آئیں گے؟ نئی شریعت لائیں گے؟ کون سی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا اسی شریعت پہ وہ عمل کریں گے. اور حج عمرہ کریں گے؟ بالکل کریں گے. حج عمرہ بھی کریں گے، ان کے لیے نماز کی اقامت بھی کی جائے گی. اچھا، قرآن پاک کی کون سی سورہ ہے؟ یہ جنرل نالج کا کوسچن ہے، یہ لیکچر میں اتنا مینشن نہیں کیا گیا، لیکن میں ایسے آپ سے پوچھ رہی ہوں کیونکہ اکثر یہ کوسچنز ہم فیس بھی کرتے ہیں. کون سی سورہ میں یہ دلیل ہمیں ملتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایز از اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ. صاحب موسٹلی لوگوں نے آنسر جو ہے وہ صحیح دیا ہے. جنہوں نے مائدہ اور شورہ لکھا ہے وہ اپنی کریکشن کر لیں. سورہ آل عمران ورس آئی تھنک 45 ہے یا 55 ہے، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے، لیکن اسی میں جو ہے وہ آتا ہے یہ. ٹھیک ہے، آج کے لیسن میں سے آپ کو کچھ پوچھنا ہے؟ کوئی کوسچن ایسا کوئی ذہن میں ہو؟ اچھا، سیکوینس کیا بنا؟ ابھی تک جو ہم نے علامات کبریٰ پڑھی ہیں اس میں سیکوینس کیا بنا؟ پہلے کن کا ظہور ہوگا؟ دجال کا. عیسیٰ علیہ السلام پھر اس کا مقابلہ کریں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یاجوج ماجوج آ جائیں گے، ابھی تک ہم نے جو پڑھا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بہت قریب کی نشانیوں میں سے ہے. اور سبحان اللہ جو اینڈ پہ ڈسکرپشن تھی، میں سوچ رہی تھی جب عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ ہوگا اس میں لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت پیار محبت سے رہیں گے، دل صاف ہوں گے. تو کیسا زمانہ ہوگا نا، جب کوئی اینویس پرسن نہیں ہوگا، کوئی جیلسی، کوئی گرجز، کچھ نہیں ہوں گے. تو کیسا خوبصورت زمانہ ہوگا کہ ایون جانور بھی. جی بالکل، بیوٹیفل ٹائم. اور کتنا پرسکون پرامن ماحول اس میں ہوگا. اور جو ڈسکرپشن دوسری چیزوں کی دی گئی کہ ایک انار ایک جماعت کو پورا ہو جائے گا، اور اس پہ جب دیکھیں ڈسکرپشن میں دیکھتی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں بتاتے ہیں، ناراضگی نہیں ہوگی. بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جب بتاتے ہیں تو ایک انار ایک جماعت کو تو میرے ذہن میں آیا کہ بہت بڑا سرا ہوگا، لیکن جب یہ ڈسکرپشن آئی کہ اس کے چھلکے کے سائے میں لوگ بیٹھیں گے تو امیجن کرنا تھوڑا سا نا وہ اور زیادہ ایک چیز کھل کے واضح ہو کے سامنے آئے کہ وہ کتنا بڑا ہوگا یا اس کے اندر کتنا وہ ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں استقامت عطا کریں، ہمارے اعمال کی اصلاح کریں، اور ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس بڑے دن کے لیے تیاری کریں. ہمارے جو بھی مینز ہیں، ہمارے پاس جو بھی ریسورسز ہیں، ہماری جو صلاحیت ہے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اس کو استعمال کریں. آمین. جزاکم اللہ خیر کثیرہ. آج تو آپ نے ماشاءاللہ، میں سسٹر شازیہ نہیں ہوں لیکن آپ نے بہت اچھا میرے ساتھ ٹائم گزارا ہے.
अल्हम्दुलिल्लाह। चले, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके इल्म में भी बरकत दे। बिल्कुल, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन आप लोगों की अच्छी रही और यही एक मोटिवेशन होनी चाहिए। देखिए, जब एक क्लास में हम हमारी वर्चुअल क्लास है ना, तो हमारा एक ही कम्युनिकेशन का वे है। तो अगर आप टाइप नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, और जब आप शेयर नहीं करेंगे, अब अगर इस क्वेश्चन का आप आंसर नहीं करते, नहीं, जैसे कि उस्ताजा ने कहा ना कि हम कुछ क़यामत के दिन के बारे में पढ़ेंगे, फिर जन्नत की कुछ कोई डिस्क्रिप्शन होगी, तो मे बी कपल ऑफ वीक्स, वी डू नॉट नो एग्जैक्टली उस्ताजा क्या प्लान करती हैं, लेकिन इंशाल्लाह जितनी खैर हमारी किस्मत में अल्लाह ने लिखी है, ठीक है, आप इस्तिकामत इख्तियार करें। सही है ना? हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि अगर जब हम टाइप करते हैं, ऑल्दो आप स्लो हैं, लेकिन जब आंसर हम दे देते हैं ना, तो उसमें हमारी अपनी इस्लाह भी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, बाज़ दफ़ा एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट जहन में बैठ जाता है, रॉन्ग आंसर जहन में बैठ, और हम उसको सही समझ रहे होते हैं। हम अपनी समात पे बाज़ दफ़ा सुनने पे भरोसा होता है हमें, या हमने कोई आधी अधूरी बात सुनी और हमारे जहन में वो एक इमेज पुख्ता हो जाता है। लेकिन जब हम इस तरह शेयर करते हैं तो करेक्शन भी हो जाती है, और अगर हम सही हैं तो इल्मुल यकीन हो जाता है। सही है ना? और आई होप कि मैं आपका पैगाम दे दूंगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, क्विज अभी आप लोगों का ओपन है। स्टार स्टूडेंट आज तक की डेट थी। आप जिन लोगों ने, लेसन कब अपलोड होगा ये तो हमें सिस्टर राना बता सकती हैं। ठीक है, तो बाकी जो आपने करना है, जब तक आपका लास्ट डेट है, विद इन दिस टाइम आप उसको कर लीजिए। ठीक है, टाइम नहीं गुजारना, टाइम जो है वो मनी है, उसको हमें अच्छे तरीके से कैश करना। हम ऐसे तो नहीं करते ना कि अपने पैसे लेके मार्केट जाएं, गैर जरूरी चीजों पे जाया करते हैं, ऐसे तो नहीं ना करते, जरूरत की चीज खरीदते हैं। तो टाइम इज मनी, उसको अच्छे तरीके से अपने काम, जो बहुत हमारे जरूरी इसेंशियल काम है, उनको प्रायोरिटाइज करके उनमें लगा दें। और आपका ये वन एंड ओनली चांस है। किसी भी क्विज को अटेम्प्ट करते हुए ना, ये जहन में कभी मत रखें कि अच्छा गलत हो जाएगा तो हम दोबारा एक चांस ले लेंगे। देयर इज नो अदर चांस। ठीक है, आपका एक ही चांस है क्विज का, उसको पूरी दिलजमी के साथ, और अगर आप रिव्यू अटेंड कर लेते हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका क्विज बहुत अच्छा होगा। नाराज नहीं, वो बस पता है, माशाल्लाह सिस्टर शाज़िया हमारी सीनियर है और हम खुद प्रेफर करते हैं उनकी क्लास में जाना, लेकिन जस्ट आप लोगों को वो करने के लिए कि ऐसे डिमोरलाइज ना हो कभी भी। अगर एक पर्टिकुलर टीचर नहीं आ रही क्लास में, तो उसका ये मतलब नहीं कि आप दिलचस्पी ना लें। ठीक है, चले, बहुत सारा मैंने आपका टाइम ले लिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। बिल्कुल जी, चलें, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी बिइज़्निल्लाह, एक नए सेशन के साथ, और नई जो अलामात हैं हम इंशाल्लाह उस्ताद से सीखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।